Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. आजमगढ़ यूपी के पूर्वी इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से शहर को पूर्वांचल की राजधानी भी कहा जाता है। तमसा नदी के तट पर बसा हुआ आजमगढ़ अपनी बनारसी साड़ी और निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के लिए मशहूर है। आजमगढ़ को यूपी का सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला भी कहते हैं, क्योंकि इस जिले में कुल 8 तहसीलें हैं। इस ऐतिहासिक जिले को नवाब आजम शाह ने बनाया था, जिनकी वजह से इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। कदीम जमाने में ये इलाका कौशल हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था। आजमगढ़ को ऋषि दुर्वासा की पैदाइश की जगह भी बोला जाता है, जिनका आश्रम आज भी फूलपुर में मौजूद है। यूपी के पूर्वी इलाके में बसा हुआ ये जिला कदीम जमाने से ही बड़े बड़े आलिम, उलमा, साधु संतों की पैदाइश की जगह रही है। नवाब आजम शाह गौतम राजपूत के खानदान से थे। इनके वालिद राजा विक्रमादित्य ने अपने आबाओ अजदाद की तरह इस्लाम मजहब को कबूल कर लिया था। वहीं इनके 2 बेटे हुए, आजम और अजमत। आगे चलकर आजम खां ने आजमगढ़ पर कई सालों तक हुकूमत की। आजमगढ़ 4054 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। आजमगढ़ की कुल आबादी 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक 46 लाख से जायद थी। आबादी के लिहाज से आजमगढ़ यूपी का 5वां सबसे बड़ा ज़िला भी है। आजमगढ़ में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू और हिंदी है। आजमगढ़ में 86% हिंदू, 15% मुसलमान और 1% दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हमारे आजमगढ़ में भी पाई जाती है, जिसकी एक बेहतरीन और ताज़ा तरीन मिसाल मुंडियार का मंदिर और मस्जिद है, जो साथ साथ होकर गंगा जमुनी तहजीब की गवाही देते हैं। इस मस्जिद और मंदिर दोनों को मस्जिद की दीवार अलहदा करती है। न मस्जिद जुदा है, न मंदिर जुदा है, खुदा तो सभी का है, बस मंजर जुदा है। मुबारकपुर। आजमगढ़ की कुछ मशहूर चीजें जो सिर्फ आजमगढ़ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, जिनमें से मुबारकपुर की मशहूर बनारसी साड़ी, जो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी फरोख्त होने के लिए जाती है। आजमगढ़ में निजामाबाद का काला बर्तन, जिसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है। इस बर्तन की तिजारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर मिट्टी का बर्तन सदियों से बनता चला आ रहा है। मुगलों के दौर हुकूमत में कुछ कुम्हार गुजरात से निजामाबाद का रुख किया। अपनी खुदादार सलाहियतों की बिना पर उन्होंने ये पेशा इख्तियार किया और ये पेशा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। आजमगढ़ में तालीम और ताल्लुम से वाबस्तगी अंग्रेजों के जमाने से पाई जाती है। आजमगढ़ का जिक्र हो और उसमें शिबली कॉलेज का नाम न आए, ऐसा नामुमकिन है। मगरबी यूपी में जो हैसियत AMU को हासिल है, वही हैसियत आजमगढ़ के शिबली कॉलेज को भी हासिल है। शिबली कॉलेज की बुनियाद अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में अल्लामा शिबली नोमानी के पाक हाथों से सन 1883 ईस्वी में रखी गई। इस कॉलेज का मकसद अंग्रेजी तालीम देना और मुल्क की तरक्की में शामिल होना और आने वाले दिनों में मगरबी तहजीब से मुकाबला करना रहा है। जिस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में कोई नेशनल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी उस वक्त इस कॉलेज में नेशनल लफ्ज जोड़ा गया, जो अंग्रेजों के लिए एक खुला चैलेंज था। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी लाइब्रेरी। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी एक मारूफ इल्मी और अदबी इदारा है, जो 1914 ईस्वी में मशहूर इस्लामी स्कॉलर अल्लामा शिबली नोमानी के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए कायम किया गया था। ये इदारा इस्लामी उलूम, अदब, तारीख और सकाफत पर तहकीक व तसनीफ के लिए
ایک اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں خاص طور پر مولانا سید سلیمان ندوی نے اسے مزید فروغ دیا۔ اس میں کل 1.5 لاکھ کتابیں موجود ہیں اور اس میں 650 سے زائد خطوط بھی ہیں، جن میں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو جیسی عظیم شخصیات کے خطوط بھی موجود ہیں۔ اعظم گڑھ دینی و دنیاوی علوم دونوں کا مرکز ہے۔ اعظم گڑھ میں بہت سے مشہور کالج، اسکول، مدارس بھی پائے جاتے ہیں۔ اعظم گڑھ میں ایک ITI کالج بھی ہے جس کی شہرت پورے ہندوستان میں ہے۔ جب اعظم گڑھ بدعت کا لباس اوڑھنے لگا تھا تو اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مدرسۃ الاصلاح اور کئی مدارس کی بنیاد رکھی گئی، جس میں بیت العلوم سرائے میر، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، جامعہ الاشرفیہ مبارک پور، جامعۃ الفلاح، جامعہ اسلامیہ مظفر پور جیسے بڑے بڑے مدارس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس وقت یہ ساری مدارس نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے تھے۔ اعظم گڑھ میں مدارس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی سینکڑوں اسکول موجود ہیں، جس میں اقرا پبلک اسکول مندیار اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ اس اسکول کا مقصد طلبہ کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط بنانا ہے اور ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے تاکہ اپنے مستقبل میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اسکول منظم ماحول بنانے کے لیے دن بدن محنت کرتا ہے۔ اس اسکول کے قوانین و ضوابط اعظم گڑھ ہی میں نہیں بلکہ قرب و جوار کے شہروں میں بھی مشہور ہیں۔ اس کے قوانین و ضوابط کا مقصد طلبہ کی تعلیم اور اخلاقی ترقی، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اس اسکول میں کل بچوں کی تعداد 2500 ہے۔ اس میں اساتذہ کی کل تعداد 85 ہے۔ اس اسکول میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے اور ان کی حفاظت کی خاطر ان کے لیے تعلیمی شعبے کو ہی الگ کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے تعلیم یافتہ طالب علم ہر دشواری سے نبرد آزما ہوتے ہوئے JEE، نیٹ جیسے امتحانات کو بآسانی پاس کر سکتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں پر پڑھنے کا خواب لاکھوں بچوں کا ہوتا ہے مگر ان کا خواب ہی رہ جاتا ہے، وہیں اس اسکول سے فارغ جناب محمد طارق، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جیولوجی کے 2 سال پروفیسر رہ چکے ہیں اور اس وقت گوا میں سینئر سائنٹسٹ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اعظم گڑھ میں تمام مذاہب کے مشہور تاریخی مقامات بھی موجود ہیں۔ بھنور ناتھ مندر اعظم گڑھ کے پشچمی علاقے میں موجود ہے۔ یہ مندر بھگوان شیو کا سرشار ہے۔ قدیم زمانے کی کہانیوں کے مطابق بھنور ناتھ نام کے سنت تھے جو یہیں پر اپنی گائے پالتے تھے۔ اسی وقت یہاں پر انہوں نے شیولنگ بنایا۔ وہ شیولنگ کے پاس بیٹھ کر بھگوان شیو کی پوجا کرتے تھے۔ اس مندر کی بنیاد 4 اکتوبر 1951 میں رکھی گئی تھی۔ درباشا دھام اعظم گڑھ کی 2 ندیاں تمسا اور ماگھا ندی یہاں پر آپس میں ملتی ہیں۔ یہ لوگوں کی ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ یہاں پر اعظم گڑھ کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے جو 1 ہفتے تک چلتا ہے۔ یہ جگہ رشی درباسا کے قیام کرنے کی جگہ ہے۔ وہ یہیں پر رہتے تھے اور کئی سال تک یہیں پر پوجا کی۔ اعظم گڑھ میں بہت ساری تاریخی مسجدیں موجود ہیں۔ نظام آباد میں موجود 300 سال پرانی مسجد ہے جس کی بنیاد اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس مسجد کی بنیاد 1730 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس مسجد میں اسی وقت کا ایک شتر مرغ کا انڈا آج بھی موجود ہے۔ مسجد عثمان چھاؤں میں بنی یہ مسجد اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ 6-7 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس مسجد کی شبیہ عرب ممالک کی مساجد جیسی ہے۔ اس مسجد کو اعظم گڑھ کی سب سے خوبصورت مسجد کا لقب ملے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے علاوہ اعظم گڑھ کے نظام آباد میں ایک گرودوارا بھی موجود ہے جس میں گرو نانک جی تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں انہوں نے 15 دن قیام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اعظم گڑھ ضلع میں ایک چرچ بھی موجود ہے۔ اعظم گڑھ شہر میں مکتوب کی طرح سجا یہ چرچ تو اعظم گڑھ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ چرچ 100-150 سال پرانا نہیں بلکہ 211 سال پرانا ہے۔ 36 دروازوں والا مقبرہ 36 دروازوں والا یہ مقبرہ اعظم گڑھ میں کسی پہچان کا محتاج نہیں ہے۔ اس مقبرہ کو دولت ابراہیم کی یاد میں ان کے بھتیجے نے بنوایا تھا۔ اس مقبرے کی نقاشی الہ آباد کے خسرو محل سے ملتی جلتی ہے۔ پوروانچل ایکسپریس وے کو اتر پردیش کے مشرقی علاقے کی ترقی کے لیے ایک بڑا تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ پوروانچل ایکسپریس وے نے اعظم گڑھ کو لکھنؤ اور دیگر بڑے بڑے شہروں سے براہ راست جوڑ رکھا ہے۔ اس سے سفر سمٹ گیا ہے۔ ایکسپریس وے کی وجہ سے کاروبار اور تجارت کو فروغ ملا ہے۔ اعظم گڑھ کی سرزمین نے ہر میدان میں نمایاں شخصیات کو جنم دیا ہے جو علم، ادب، سیاست، موسیقی اور دیگر شعبوں میں
قابل شناخت بنا چکی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی 3 جون سن 1857 عیسوی میں اعظم گڑھ کے بندمن میں پیدا ہوئے۔ ان کو اسلامی علوم و تاریخ میں خدمات کے لیے عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی اور دیگر اہم کتب کے ذریعے علم کے فروغ میں نمایاں حیثیت حاصل کی ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 18 نومبر 1863 میں ہوئی۔ یہ ایک اسلامی اسکالر تھے، قرآن کے عظیم مفسر اور محقق بھی تھے۔ گوہر جان ایک مشہور سنگر اور رقاصہ تھیں۔ ان کی پیدائش 26 جون 1873 میں اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ جب سونا 20 روپیہ تولہ ہوتا تھا تب یہ اپنے ایک گانے کی فیس 2 سے 3 ہزار روپے لیتی تھیں۔ جب لوگ تعلیم کی روشنی سے دور تھے تب یہ بنگالی، ہندوستانی، فارسی، عربی، ہندی، انگلش اور فرینچ وغیرہ جیسی 10 سے زائد زبانوں میں 600 سے زائد گانے دے چکی تھی۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی سنگر تھی۔ کیفی اعظمی کی پیدائش 14 جنوری 1919 میں ہوئی۔ یہ ہندوستانی فلموں میں اردو زبان کو فروغ دینے والے کی شکل میں یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کو کئی ایوارڈ ملے، جیسے پدم شری سن 1974 عیسوی میں، فلم فیئر، ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ جیسے کئی بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی بیٹی شبانہ اعظمی، جن کی پیدائش 18 ستمبر 1950 عیسوی میں ہوئی، ان کو بھی پدم شری 1998 عیسوی میں اور نیشنل فلم فیئر ایوارڈ 5 بار ملا۔ ان کا فلم انڈسٹری اور سماجی خدمات میں نمایاں کردار ہے۔ ونود سنگھ IIT کانپور میں کیمسٹری کے پروفیسر ہیں۔ ان کی پیدائش 9 ستمبر 1959 میں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ وہ اس وقت کیمیکل ریسرچ سوسائٹی کے ممبر ہیں۔ ان کو 2014 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر پریم چند پانڈے ہندوستان کے اسپیس سائنٹسٹ ہیں۔ ان کی پیدائش 10 اگست 1945 میں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ اس اعظم گڑھ میں اقبال عبداللہ، سرفراز خان جیسے مشہور کرکٹر بھی پیدا ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اعظم گڑھ سے کل 472 مجاہدین شامل ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اعظم گڑھ نے 1857 کی جنگ آزادی میں 81 دن تک انگریزوں کی غلامی سے آزاد رہنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اعظم گڑھ کی تاریخ اور یہاں کی عظیم شخصیات کا ذکر چند صفحات میں کر پانا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پوری ایک کتاب درکار ہوگی۔ پھر بھی انتہائی اختصار کے ساتھ اعظم گڑھ کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ بہت سی چیزیں باقی رہ گئی۔ اس خطۂ اعظم گڑھ کے مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے